बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुका या मन शरह सुदूरना लिल-इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज 6 रमज़ानुल मुबारक है, तो आज के दिन हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ छठे पारे का खुलासा अर्ज़ करेंगे। अल्लाह करीम मुझे हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। सामिईन, छठे पारे के आगाज में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह बुरी बात के ऐलान को पसंद नहीं फरमाता। अब बुरी बात के ऐलान से मुराद यहाँ पर किसी के छुपे हुए मामलात हैं, उनको फाश करना अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। आज जिस तरह कुछ लोगों की आदत होती है कि वो लोगों के ऐबों की टोह में रहते हैं, उनकी तलाश में रहते हैं कि किसी का ऐब सामने आए और उस ऐब को हम फाश कर दें, और किसी के बारे में गीबत करना या क्या है चुगली करना, इस चीज को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। इल्ला मन ज़ुलिम, फरमा मगर जो मजलूम हो, यानी अगर किसी शख्स पे जुल्म हुआ है, किसी की चोरी हुई है या किसी का माल गसब किया गया है, वो हाकिम के सामने या काजी के सामने या किसी बड़े के सामने जाके कहता है कि इस शख्स ने मेरा माल चुराया है या मेरा माल गसब किया है, तो ये ऐलान कर सकते हैं, ये वाजे कर सकते हैं, वगरना किसी के छुपे हुए ऐब हैं, अल्लाह ने छुपा के रखे हैं, तो उसको फाश नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर कोई शख्स चोर है, समझते हैं कि ये लोगों को तकलीफ पहुंचाएगा, लोगों के माल चुराएगा, तो उसको समझाने के बावजूद भी वो बाज नहीं आ रहा, तो फिर लोगों को आगाह करना चाहिए कि इस शख्स से बच के रहो, इससे अपने माल की हिफाजत करो, कहीं तुम्हें ये नुकसान ना पहुंचाए। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि बुरी बात के ऐलान को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, मुराद गाली को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। आज जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, बात बात पे गाली दे रहे होते हैं, तो अल्लाह ने मना फरमा दिया कि रब ताला को ये पसंद नहीं किसी को कोई शख्स गाली दे। अजीज़ान मन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन इस पे मौजूद हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान का भाई है, वो अपने मुसलमान भाई को तकलीफ भी नहीं देता और उसे गाली भी नहीं देता। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान को गाली देना फिस्क है, व क़त्लुल मुमिन कुफ्रुन, और मोमिन को कत्ल करना ये कुफ्र है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्ती से मना फरमाया कि मुसलमान को गाली ना दी जाए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ये आयत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से नाजिल हुई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रसूलुल्लाह के सामने मौजूद हैं। एक शख्स सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बुरा भला कह रहा है। सिद्दीक़ अकबर खामोशी से सुन रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोशी से तशरीफ फरमा थे। कुछ देर के बाद सिद्दीक़ अकबर ने उस शख्स की किसी बात का जवाब दिया, तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठ के चले जाते हैं। सिद्दीक़ अकबर रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, अगर वो शख्स मुझे बुरा भला कह रहा था तो आप खामोश थे, मैंने जवाब दिया तो आप उठ के खड़े हुए, आका इसकी क्या वजह है? महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ सिद्दीक, जब तक तुम खामोश थे, उसको जवाब नहीं दे रहे थे, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ से एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा रखी थी, फरिश्ता उसको जवाब दे रहा था। यूं ही तुमने बोलना शुरू किया तो वो फरिश्ता चला गया, शैतान दरमियान में हायल हुआ, इसलिए मैं भी उठ के चला गया। तो याद रखें, सिद्दीक़ अकबर की शान कितना वराउल वरा है कि अगर कोई शख्स, कोई लानती शख्स सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ हर्जा सराई करता है तो अल्लाह फरिश्तों की ड्यूटी लगाता है, फरिश्ता उसको जवाब देता है। और यहां पर सिद्दीक़ अकबर का बोलना भी कोई गलत नहीं था, बल्कि सिद्दीक़ अकबर मजलूम थे। अल्लाह ने फरमाया, इल्ला मन ज़ुलिम, जो शख्स मजलूम हो तो वो अपनी बात का जवाब दे सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक चीज हमें मिली है कि अगर कोई शख्स किसी जालिम से बदला लेने की कुदरत भी रखता है, उसके बावजूद उसको माफ कर देता है, तो अल्लाह करीम उस शख्स को पसंद फरमाता है। आज हमारा ब्लड प्रेशर तो बड़ा समझदार है, अगर कोई शख्स हमें कोई बात कर दे, तो अगर वो निचले तबके का शख्स होगा, कम हिम्मत वाला होगा, तो हम उस पर सारा गुस्सा निकाल देंगे और बाद में कहेंगे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो चुका था। लेकिन अगर कोई ज्यादा ताकत वाला है, कोई पुलिस वाला है या कोई चौधरी है या कान टूटा है, वो अगर हमसे बदतमीजी करता है, तो वहां हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल हाई नहीं होता। तो साहिबो, अल्लाह की मखलूक को माफ करना सीखो। जहां तुम बदला लेने पे कुदरत रखते हो, वहां माफ करना सीखो।
اگر اس جگہ پہ معاف کرو گے تو کائنات کا والی تمہیں معاف کرے گا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رحمان کے بندوں پہ زمین پہ رحم کرو، آسمان کا بادشاہ تم پہ بھی رحم فرمائے گا۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو اللہ ہم پہ مہربانی فرمائے تو رب کی مخلوق پہ مہربانی کرنا سیکھو۔ اگر کوئی شخص تمہیں تکلیف پہنچا بیٹھتا ہے اور وہ اس پہ نادم ہو رہا ہے تو اس کو معاف کرنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، رب تعالیٰ ہر ایک کو سزا دینے پر قادر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے لوگوں کو معاف کیا ہوا ہے، وہ کسی کو فوراً سزا نہیں دیتا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء، اگر تم بھلائی ظاہر کر کے کرو یا چھپ کے کرو یا تم برائی سے درگزر کرو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس سے بھی یہ واضح کیا گیا کہ مسلمانوں کے عیب بھی چھپانے چاہیے، درگزر بھی کر دینا چاہیے، تو اس سے اللہ معاف فرمائے گا۔ محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان عالی شان ہے من ستر مسلم سترہ اللہ، کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرماتا ہے۔ تو صاحب لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں نہ رہیں۔ اور اسی پارے کے اندر اللہ کریم نے اہل کتاب کے کچھ عیب ذکر کیے۔ ان کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ایسی برائیاں نہ کریں، ایسے جرائم نہ کریں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ طرح طرح کے اہل کتاب سوالات کرتے تھے اپنے نبیوں سے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے بھی انہوں نے سوال کیا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں آپ ان پر یک بارگی میں آسمان سے کوئی کتاب اتاریں۔ یعنی ان کا یہ نظریہ ہوتا تھا، وہ یہ سوال کرتے تھے کہ ہمارے سامنے آسمان سے کوئی کتاب آئے جس کو ہم دیکھیں پھر پڑھیں اور ہم سے مطالبہ کیا گیا ہو کہ ایمان لائیں۔ تو یہ سوال کیا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب پریشان نہ ہوں، یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں سے اس سے بھی بڑا سوال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ارنا اللہ جہرتاً، کہ ہمیں اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے، آمنے سامنے ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کس کی ہمت کہ وہ رب کو دیکھ سکے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، رب تعالیٰ سب آنکھوں کو محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا تھا، اللہ کی تجلی پہ پھر یہ بے ہوش ہو گئے، کڑک نے ان کو پکڑ لیا۔ تو فرمایا اس طرح کے بےہودہ سوالات سرکار کی امت کو نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ دروازے سے داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے اور وقولوا حطہ، تم کہو معافی ہو، لیکن ان ظالموں نے بات بدل کر کے سجدہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کیا اور ساتھ ہنتا لفظ بولنا شروع کر دیا کہ ہمیں گندم ہو روٹی ہو۔ تو اس طرح کی باتیں یہ کرتے تھے، اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے نافرمانی نہیں کرنی، انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے ہفتے میں شکار کرنا شروع کر دیا۔ اور فرمایا کہ انبیاء کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا گیا تھا، انبیاء کو قتل کرنا بالکل ناحق ہے، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ یہودی ہیں جنہوں نے معاذ اللہ 70,000 انبیاء کو ناحق شہید کیا تھا۔ تو فرمایا اس طرح کی یہ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جب ان کو اللہ کے محبوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ تو کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پہ پردے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، پردے نہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، بہت تھوڑے ہی ان میں سے ایمان لانے والے ہیں۔ اور ساتھ رب نے یہ بھی واضح کیا کہ ان بدبختوں نے پاکیزہ خاتون سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان تراشی کی تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ان کو برا بھلا یہودیوں نے کہا تھا۔ تو اس سے یہ واضح کیا کہ پاکیزہ اور پاک دامن عورت پہ بہتان لگانا انتہائی بڑا جرم ہے اور یہ یہودیوں کا شیوا ہے۔ تو یہودیوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا، اللہ نے ان کی مذمت بیان کی۔ وہ بدبخت کتنا لعنتی ہیں جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بہتان تراشی کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی کتنا مذمت کی، سورہ نور کے اندر بہت ساری آیات نازل فرما کے سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اللہ نے پاک دامنی کا ذکر فرمایا۔ اور ساتھ یہودیوں کا ایک غلط دعویٰ ذکر کیا اور عیسائی اس دعوے پہ جو تصدیق کرتے ہیں اس کا رد کیا۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور عیسائی بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا دونوں گروہ جھوٹے ہیں، وما قتلوا وما صلبوا، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے شبیہ ڈال دی گئی، تشبیہ دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور کلمہ پڑھنے والا ایک منافق تھا. اس کی یہودیوں نے ڈپٹی لگائی تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی گھر میں ہوں تو انہیں ہمیں بتانا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گھر میں تشریف لے جاتے ہیں. اس منافق نے جو بظاہر کلمہ پڑھنے والا تھا لیکن حقیقت میں وہ یہودیوں کا مخبر تھا، اس نے یہودیوں کو خبر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس گھر کے اندر موجود ہیں. یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آتے ہیں، آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے تلواریں لے کے آتے ہیں، اسلحہ لے کے آتے ہیں. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا اور اس شخص پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، یعنی اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا. یہودیوں نے آتے ہی اپنے اس بندے کو مار دیا اور کہنے لگے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارا ہے. اب پھر جب دیکھا کہ ہمارا بندہ کہاں ہے، ان کا اپنا بندہ نہیں مل رہا تھا، غور کیا تو شکل جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، لیکن نیچے والا جسم ان کے اپنے بندے کا تھا. پاؤں اور اس کے لباس اور اس کے ہاتھ یہ سب ان کے اپنے بندے کی طرح تھے. اب پھر پریشان ہوئے، شک میں پڑ گئے کہ ہم نے کس کو مارا ہے. تو فرمایا قاتلین جو ہیں ان کو بھی یقین نہیں ہے کہ ہم نے کس کو مارا ہے، یہ شبے میں ہیں، شک میں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، وہ اس وقت زندہ ہیں. درجنوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے زمین پہ، اسلام کا علم بلند کریں گے، محبوب علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے محبوب علیہ السلام کی امت کا پرچار کریں گے، حضور کے دین کی تبلیغ و ترویج کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس کے ساتھ اللہ نے عیسائیوں کے بھی کچھ عیب ذکر کیے. سب سے بڑا عیب فرمایا یہ شرک کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 میں سے تیسرے ہیں. یاد رکھیں عیسائیوں کے 4 بڑے گروہ ہوئے، ان میں سے ایک کا نام ہے یعقوبیہ، دوسرے کا نام ملکانیہ اور تیسرے کا نام نستوریہ اور چوتھے کا نام مرکوسیہ ہے. اور چاروں گروہ عقائد باطلہ کی وجہ سے کافر و مرتد ہیں. پہلا یعقوبیہ اور ملکانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، اور دوسرا نستوریہ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، اور چوتھا مرکوسیہ یہ کہتے ہیں کہ 3 خداؤں میں سے وہ ایک ہیں. اب ثالث و ثلاثہ یہ مطلب جو ہیں وہ مختلف ہیں ان کے اندر. بعض یہ کہتے ہیں کہ 3 وجود ہیں. نمبر 1 باپ، یعنی اللہ کو باپ کہتے ہیں. نمبر 2 بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور تیسرا روح القدس. تو ان کو وہ اکانی میں ثلاثہ کہتے ہیں. 3 وجود ہیں، 3 ہستیاں ہیں. تو روح القدس پاکیزہ روح کہتے ہیں کہ ان 2 ہستیوں کے اندر حلول کیے ہوئے ہے تو 3 ہیں. اور دوسرے گروہ کا موقف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناسوتیت و الوہیت کے جامع ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ماں کی طرف سے انسانیت ہے، ناسوتیت، اور اللہ کی طرف سے، باپ کی طرف سے الوہیت ہے، یعنی وہ خدا بھی ہیں اور انسان بھی ہیں بیک وقت. تو یہ عیسائیوں کے نظریے ہیں. اللہ نے ان چاروں گروہوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ انتہوا خَيْرًا لَكُمْ، 3 کا قول نہ کرو، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ صرف ایک ہی خدا ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا لن یستنکف المسیح، اے بدبختو عیسائیوں، تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے کے چکر میں ہو، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اللہ کا عبادت گزار اور عاجزی کرنے والا کہتے ہیں، اور اس سے وہ نفرت نہیں کرتے. اور فرشتے جو ہیں مقرب وہ بھی اپنے آپ کو رب کا بندہ کہتے ہیں. تو تم کیوں ایک ہستی کے بارے میں ایسے الزام تراشی کرتے ہو اور ان کو خدا بنانے کی کوشش کرتے ہو؟ وہ رب کے بندے ہیں. صاحبو، اسی پارے کے اندر اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر کیا. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے. یعنی محبوب علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت کی، اپنی توحید کی سب سے بڑی دلیل قرار دیا. حضور کی ذات دلیل ہے. اب برہان سے مراد معجزہ ہے. یاد رکھیں سارے نبیوں کو معجزات ملے جو آ کے وہ امت کو دکھاتے تھے اور جس سے وہ اپنے آپ کو منواتے تھے. سارے نبیوں سے بڑھ کے معجزات جو ملے وہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات ملے. محبوب علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ حضور سر تا قدم معجزہ ہے. محبوب علیہ السلام کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، حضور کے ہاتھ مبارک ہوں، آنکھیں مبارک ہوں، بینی مبارک ہو، چہرہ مبارک ہو، لعاب دہان ہو، یہ سب چیزیں اللہ کی قدرت کی دلیل ہیں.
سب سے بڑا معجزہ حضور کی ذات ہے، اللہ کی توحید کا۔ دیکھیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم بالوں کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ بال ہیں جن کی شان یہ ہے کہ اگر یہ پانی میں بگو کے صحابہ مریض کو پلاتے ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وہ بال ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی کے اندر جب تک سلے رہے، حضرت خالد بن ولید ہر جنگ کے اندر فتح یاب ہوتے رہے۔ یہی وہ بال ہے ہرقل بادشاہ جس کے سر میں درد تھا، وہ علاج کر کر کے تھک گیا، شاہی طور پہ علاج کراتا رہا، کوئی اس نے طبیب کوئی معالج نہیں چھوڑا تھا جس سے علاج نہ کرایا ہو۔ لیکن قربان جاؤں میرے محبوب علیہ السلام کے بال مبارک جب اس کی پگڑی میں سلے جاتے ہیں اور وہ پگڑی اس کے سر پہ آتی ہے اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہی محبوب علیہ السلام کے بال مبارک ہیں۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے کفن کے اندر باندھ دینا، اللہ ان بالوں کی برکت سے میری مغفرت فرمائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وصیت کرتے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو محبوب علیہ السلام کے بال اور ناخن میری آنکھوں پہ رکھنا، قبر کے اندر میں ان سے انس محسوس کرتا رہوں گا۔ تو یہ محبوب علیہ السلام کے بالوں کی شان ہے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میرے گھر کے اندر سرکار علیہ السلام کے بال مبارک آ گئے، ساری رات میں نے فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنی، اللہ کے فرشتے محبوب علیہ السلام پہ درود پڑھتے رہے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے حضور کے بالوں کی برکت سے۔ تو محبوب علیہ السلام کے یہ بال ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کی لعاب کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ لعاب ہے کہ اگر حضرت جابر کی ہانڈی کے اندر جاتا ہے تو چھوٹا سا بکری کا جو لیلا تھا وہ ہزاروں کو کافی ہو جاتا ہے۔ اگر یہی لعاب دہن محبوب علیہ السلام کے لعاب، اگر یہی لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے 4 سیر آٹے کے اندر جاتا ہے تو وہ آٹا ہزاروں کو کافی ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لعاب ہے اگر کھارے پانی کے اندر جاتا ہے تو وہ نمکین کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے یہ لعاب کی شان ہے۔ اگر محبوب علیہ السلام کی بینی مبارک کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ بینی مبارک ہے۔ مدینے میں رہتے ہوئے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم یمن سے محبت کی خوشبو سونگھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آتی ہے کیونکہ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور محبوب کی آنکھیں مبارک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کو دیکھا ہے، دوزخ کو دیکھا ہے، عرش و کرسی کو دیکھا ہے، تحت الثری کو دیکھا ہے۔ ساری کائنات ان آنکھوں کے سامنے ایسے ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے۔ یہی وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے اور تو اور رب ذوالجلال کا بھی دیدار کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں رب کا احاطہ نہیں کر سکتی، دیکھ نہیں سکتی کما حقہ، لیکن یہ وہ محبوب ہے جس کی آنکھوں کی شان یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، یہ آنکھیں راستے سے ہٹی بھی نہیں اور نہ ہی دائیں بائیں چدھیائی ہیں، یعنی ٹک ٹکی باندھ کے ان آنکھوں نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ تو یہ میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کی شان ہے۔ اگر حضور کے ہاتھوں کے کمالات دیکھیے تو یہی وہ ہاتھ ہیں جب میرے محبوب اشارہ فرماتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، اگر حضور اشارہ فرماتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ انہی ہاتھوں سے میرے آقا درختوں کی طرف اشارہ کریں تو درخت چل کے حضور کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام اگر انہی ہاتھوں سے گو کی طرف اشارہ کر کے اس کو کہیں کہ میری گواہی دو، وہ اللہ کی توحید ذکر کرتی ہے اور میرے محبوب علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ تو یہ ہاتھ ہیں جن کو اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ اور یہ کان مبارک، محبوب علیہ السلام کی کانوں کی شان یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کائنات میں بیٹھے ہوئے ہر شخص جو حضور پر اخلاص کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کی بات سنتے بھی ہیں اور اسے جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ کی زبان مبارک کی شان یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کو ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو سرکار کی شان یہ ہے، حضور سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا ایک ایک لمحہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آگے اسی پارے میں سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی جو لوگ تھے، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آسمان سے ہم پر نعمتوں بھرا دسترخوان اتارے جس سے ہم کھانا چاہتے ہیں تاکہ اطمینان قلبی ہو۔ وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، اللہ کے نبی کو سچ ماننے والے تھے، لیکن اطمینان قلبی کے طور پر، اور کہا تکون لنا عید لاولنا وآخرنا، تاکہ یہ دسترخوان کا اترنا ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور ہماری یاد ہو جائے۔ اس کا واقعہ انشاءاللہ 7ویں پارے میں تفصیل سے
ذکر ہوگا تو مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ کریم نے 112 سے 115 نمبر آیت کے اندر اس دسترخوان کا ذکر کیا، اس بنا پر اس صورت کو سورہ مائدہ کہتے ہیں۔ اب اس صورت کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لا چکے ہیں۔ یہ تشریف لانا اسے میلاد کہتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں میلاد قرآن سے ثابت ہے، میں کہتا ہوں ہماری آنکھوں سے دیکھو تمہیں نظر آئے گا، جاء کا معنی ہے تشریف لانا، اور یہی میلاد کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، دنیا میں تشریف لائے۔ فرمایا تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، فرمایا جو کچھ تم چھپاتے ہو میرا محبوب وہ بتاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کی یہ شان بیان کی گئی کہ اہل کتاب باتیں چھپاتے ہیں، میرا محبوب بتاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں چھپی ہوئی باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ عربی کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کے لیے غیب کا لفظ آتا ہے، جو حواس سے خمسہ سے معلوم نہ ہو سکیں، چھپی ہوئی ہوں، میرا محبوب وہ بتاتا ہے، تم چھپاتے ہو وہ بتاتا ہے۔ چھپی ہوئی چیز کو جو بتاتا ہے یقیناً اس کے پاس غیب کا علم ہے، تبھی بتا رہا ہے۔ تو اللہ نے اسی آیت کے اندر یہ بھی عقیدہ واضح کر دیا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو رب کی طرف سے غیب عطا ہوا، علم غیب ان کے پاس ہے، وہ مطلع علی الغیب ہیں۔ آگے اللہ کریم نے اسی آیت میں فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری چیزوں سے درگزر کرتے ہیں، یعنی کئی چیزیں تم پوچھتے ہو وہ نہیں بتاتے، درگزر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ نہیں جو بد مذہب بیان کرتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا، اس بنا پہ حضور نے نہیں بتایا۔ اللہ فرماتا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ان کو پتہ تو ہوتا ہے لیکن وہ درگزر کر دیتے ہیں، وہ بتاتے نہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو چھپا رہنے دیتے ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ تو نور کے حوالے سے جمہور مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ اس نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے، جن میں اشرف علی تھانوی بھی ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر جلالین اگر دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ اس سے مراد حضور کی ذات ہے۔ اگر امام احمد ساوی کی تفسیر ساوی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اگر امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اگر تفسیر بیضاوی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے۔ تفسیر روح البیان دیکھیے، اس میں بھی یہی ہے کہ اس میں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے۔ 20 تفاسیر کے اندر یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہاں پر نور کی تشریف آوری سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے، حضور کو اللہ نے نور فرمایا ہے۔ اور یہ عقیدہ درجنوں احادیث سے بھی ثابت ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشریوں کے سردار ہیں، وہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نوریوں کے بھی سردار ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔